अस्सलाम वालेकुम। म्यूट है भाई, उधर ही से खोल दें आप पीछे से। तरावी पढ़ लिया आपने? ये आ रहे आवाज? आ रहे हो गया? तरावी पढ़ लिया आज? आवाज आ गया? आ गया। ये वाले लिंक कुछ इसका कुछ तरीका बहुत बदल है सर। दूसरा मेरे लिंक पास अच्छा है ना, वो साथी उसमें आ भी जाते हैं। मोबाइल वाले उसको साथी भी नहीं है। हाँ, वो नहीं दिया ना आपको। वो जो पठान है हमारा ऑपरेटर, उसने आपको नहीं दिया। हुक्म ऑपरेटर करें। आज नहीं। जी सर। हमारा जो मेरे पास जो ऑपरेटर है वो आज नहीं है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामती दे जनाब। आवाज आ रहा है हजरत? आ रही आवाज़ बेहतरीन है जनाब। बात तो आ रहा है लेकिन उसमें बहुत सारे और तस्वीरें नजर आ रहे हैं और आपका इतना वो नहीं आ रहा। कभी जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, तो मेरा तस्वीर वो आता आपका है। लिंक है ना, लिंक आपका शायद सही नहीं है। आपका इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो शायद उसमें गड़बड़ है। अभी तो देखा नहीं आता है ना। थोड़ा अभी मेरा अपना तस्वीर तो गायब है, आपका नजर चलवा रहे। मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ से तो तस्वीर आपकी सही, आवाज़ भी सही है आपकी। सही है, हम्म। लेकिन इसमें और बहुत सारे तस्वीरें हैं। मैं हाँ अगर वो इस आप तरह से ले बताऊं तो लेना वो आपको काजिम भाई, इनको लिंक दे दें भाई, दूसरा लिंक दे दें। सही हो गया। सही हो गया स्पेशल हजरत। लिंक से सही हो गया। एक हो गया। एक ओके हो गया, ठीक। आवाज आ रही आ रही है। है? एक हो गया अभी। और कैसे है, खैरियत है? अल्लाह ताला के एहसान है। तरावी पढ़ लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे कैसे गुजर रहे हैं रोजे? सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हजरत, जी, हमारी तकरीर सुनी? दो तकरीर की आज हमने, एक कल एक आज, तरावी के मुतालिक। आपने सुना नहीं सुना? नहीं हजरत, टाइम नहीं है हजरत। तरावीह के मुतालिक इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी जितने मसाइल है, ओके। इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि तरतीबवार बात करेंगे। अभी तो हम पहले वाले मसले से निकला ही नहीं। ओके जनाब, हाँ जी। क्या साबित उस करना मसले से चाहेंगे तो आज? निकलना है किसी तरीके से या नहीं? आज मसाइल, ये हमेशा मुसल्ला आते हैं मसाइल के साथ। क्या मसाइल है भाई आज? जी हुक्म करें जी हजरत। जनाब। मैं तो ये चाहता था, मेरा तो ख्याल ये था कि रमजान के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आऊंगा आपके प्रोग्राम में। लेकिन आपका जो ऑपरेटर साहब है वो बहुत जल्दी करते हैं, बार बार लिंक भेजता है, तो मेरे पास टाइम होता ही नहीं है इन दिनों में। अल्लाह आपको सलामती दे। वो आपसे मोहब्बत आमीन करता है ना, वो भी पठान है। वो उर्दू साफ जी बोलता है हजरत। लेकिन है पठान। आपसे मोहब्बत करता है। हाँ, जी, बोले हजरत, क्या बोलना है? आप बताएंगे हजरत। वो मसला अपना पूरा करना है या नहीं, ईमान वाला मसला? वो तो आप सब लोगों ने देख लिया, बस खत्म। आप मान गए ना। जी आप तो मान गए मान गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो शिया चलो हो गए अगर भाई मान रहे हैं तो अल्लाह का मुझे तो शुक्र है, अल्लाह तकरीबन को तो यकीन है कि आप शिया हो गए हैं। 90% हम मुझे तो यकीन मानते हैं हजरत। है। हम तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अल्लाह के किताब मानता है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत मानते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सब मानते हैं। आपके तरफ से मसला है कि आप बाज अकाबिर सहाबा किराम पर आप वो करते हो, और उस पर तकरीबन 8 घंटे मेरा और आपका बात हो चुका है सर। सही है। लेकिन अभी तक उसका कोई हल निकला नहीं। हल निकल गया भाई, सब ने देख लिया कि आप आजिज मान रह गए लिया, हैं, आपके पास जवाब नहीं मान है। लिया हजरत। सब मुबारक ने हो देख हजरत लिया। अगर मान रहे हैं तो। कैसे जवाब नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, एक एक का जवाब दे। आपके ऊपर मेरे 8 एतराजात है। वो 8 एतराज़ात के बार बार तक जवाब दे चुके हैं, फिर भी आप आ जाते हैं एक कि का भी जवाब नहीं नहीं दिया, दिया हजरत। जवाब नहीं दिया। आप जवाब आप गलत देते हो, कहते हो कि सामीन पर छोड़ दो। सामीन ठीक है, अगर उलमाए किराम कोई सालिस है
تو جیسے آپ مناسب سمجھتے ہو وہی 8 کے 8 گھنٹوں کا بیان ایک لنک میں اس کو کر لو، ایک لائن میں، ٹھیک ہے، اور جتنے لوگ کوئی صالح سے فیصلہ کرا دیجیے۔ میں اچھی تو یہ بات ہے، ہم خیال میرا اپنا لگا دیں گے اپنے میرا چینل تو میں آپ اپنا کے خیال جتنے نہیں حضرت۔ آپ کے ساتھ جتنے حضرت مناظرے ہیں ان میرا کا ایک پلے آواز آ لسٹ رہا ہے بنا آپ دیں، کو؟ ٹھیک ہے نا؟ کر سکتے ہیں۔ حضرت میرا آواز آ رہا ہے؟ آ رہا ہے جناب۔ تو جب آ رہا ہے تو حضرت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کر لیتا، آپ ہی کے ثالثی بھی میں مانتا ہوں، انصاف سے وہ کرو۔ ثالثی یہی ہے کہ آپ کو کیا آپ ہمارے سوال ہے؟ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے تو آپ کے تو کوئی ایک سوال الحمدللہ نہیں چھوڑا ہے، میں نے ابھی تک ایک بھی ہم نے نہیں عرض چھوڑا کیا ہے۔ نا، فرض کریں میں نے یہ سوال کیا کہ ابو بکر صاحب نے خلافت کا اعلان کیا، اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اگر اللہ اور حضرت رسول صلی اللہ والا علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ آپ کا نہیں بنایا تو وہ کس آپ حیثیت کا سے وہ یہ خلیفہ سوال بن میں گیا؟ حل کر چکا ہوں آپ نے حضرت کبھی والا۔ جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، جب اللہ اور رسول صلی آپ کا اللہ تو علیہ وسلم اتنا نے اس کو خلیفہ زبردست نہیں جواب اس بنایا، اور سوال اللہ کا اور دیا رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ میرے بعد کچھ صحابہ جا کے میرے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں، تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے، اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بار بار آپ کو دکھایا کہ صحابہ کو جہنم لے کے لیا جائے گا اور آواز آئے گی کہ یہ مرتد ہیں۔ کس لیے مرتد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔ اس کا جواب تو حضرت اس کا آپ کو نتیجہ نہیں یہ دیا ہوا میں کہ نے۔ بدعتی جو ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ اور آپ جب خود کہتے ہو کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، آپ خود نے خود بولا ہے، حضرت جی، تو اس کی حضرت خلافت کی جی شرعی ہونے کا تھوڑا سا مجوز سن کیا ہے؟ لیجیے گا۔ جی۔ آپ مسلسل لمبا تقریر کر لیتے ہو، پھر جب میں اس کو وہ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہو کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میرا اور آپ کا موضوع حضرت والا خلافت کا ابھی نہیں ہے، کر لیں گے اس پہ بھی، وہ شوق بھی آپ کا پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میرا آپ کا جو موضوع چل رہا ہے، آپ کے سر کے اوپر میرے 8 اعتراضات ہیں، ان کا ابھی تک آپ سے جواب نہ ہو سکا۔ آپ میرے اعتراضات کا جواب دیجئے گا، وہی طرح کئی دفعہ جواب دے چکے، آپ سنتے نہیں نا قبلہ، 10 منٹ والا آپ سن کہاں لیں، دیا ہے دوبارہ حضرت؟ کہتا ہوں، ایک بھی نہیں دیا۔ لیکن بات ہو سنو، رہی ہے میں شیخین دوبارہ کے سے رد اسلام کرتا ہوں، پر۔ میں آپ سن دوبارہ لیں، سے آپ کے جوابات دکھاتا ہوں آپ ایک منٹ، حضرت۔ سن لیں، خلافت پہ بات نہیں ہو رہی ہے، شیخین کے اسلام پر۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد روز قیامت کچھ صحابہ کو جہنم لے کے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، آواز آئے گی کہ یہ تو مرتد ہو چکے ہیں آپ کے بعد۔ کیسے مرتد ہو چکے ہیں؟ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ تو دین میں بدعت داخل کرنا یہ وہ سبب ارتداد ہے، بدعتی جو ہے مرتد ہوتا ہے اور یہ جہنمی ہوتا ہے، چاہے صحابہ میں سے کیوں نہ۔ یہ ایک طرف سے، دوسری جانب سے آپ خود کہتے ہیں ابو بکر اور عمر صاحب کی خلافت منسوس نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنا، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں بھائی۔ تو پر جب ان کی خلافت بدعت ہے، بدعتی کا جگہ کہاں ہے؟ جہنم۔ بدعتی کو پیغمبر نے کیا کہا؟ صحابہ میں سے لوگ جہنم جائیں گے، اس لیے کہ چلو مرتد ہے۔ ایک کیوں اور مرتد بات ہے؟ سنیے، اس چلو لیے نہیں کہ وہ بت پرست ہو گئے، کرسچن ہو گئے، یہود ایک ہو گئے، اور نہیں، بات اس لیے کہ انہوں نے سنیے، دین میں بدعت داخل کیا۔ تو یہ شیخین کے ایک اسلام پہ اور بات ہو رہی ہے۔ سنیے۔ آپ کے پاس نہیں جواب نہیں حضرت، ہے، ایک اور بات سنیے، چلے ٹھیک ہے۔ جواب دے دے اس کا۔ اس سے پہلے ہاں، آپ نے جتنے اس بات پر دلائل رکھے تھے ان کو الحمدللہ میں رد کر چکا ہوں۔ آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ سارے کے سارے دلائل مردود ہے آپ کے۔ آپ نے ہمارے ایک اعتراض کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ نے جواب دیا ہے، لوگوں نے پروگرام دیکھے ہیں، ایک آپ منٹ نے ایک سنو، اعتراض کا بھی میں جواب نہیں دوبارہ دیا۔ سناتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کا اعتراض سنا کے آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ اعتراض، یہ دلیل آپ کا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، میں رد کروں گا، صحیح ہے؟ یہ اعتراض جو میں نے دوبارہ خلافت والی کیا، میں نے سب سے اور پہلے میں اعتراض اپنا یہی کیا تھا۔ اعتراض اور میں اپنا آپ نے اعتراض کبھی اس کا آپ کے جواب ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ خلافت والے مسئلے پہ آپ کو میں نے بولا ہے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب پہلے والے موضوع پہ جو دلائل رکھے ہیں میں نے بار آپ بار کے عرض دلائل کیا میں کہ رد کر چکے، خلافت میرے موضوع سے اعتراضات آپ کے مرتبط ہے، ساتھ ہماری ہیں، ان دلیل کا ہے آپ اس نے موضوع جواب پر، ملا ہے۔ بات اور اسلام شیخین پر، اس سے مرتبط ہے، ہماری پہلی دلیل میں یہی نے ہے۔ آپ کو آپ جو نے کبھی اس کا جواب نہیں ایک دیا۔ منٹ، میں نے آپ کو 3 آیے کریمہ متفقۃ علیہا
جو آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک یکساں ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کا ایمان ثابت کر چکا ہے، اس کا آپ نے کون سا جواب دیا؟ میں نے کیا آپ کو آپ نے آئے ایمان غار سے ثابت کیا ثابت بھائی؟ کر آپ نے چکا صرف ان کا صحابیت ثابت کیا. ہم صحابیت کو مانتے ہیں. نہیں نہیں، میں نے صحابیت کا ایمان معنی ہے ثابت کیا. معاشرت. ایک میں نظر کے والا، میں نے ان کا ایمان ثابت کیا ہے. آئے غار سے ایمان ثابت کر چکا ہوں، آئے استخلاف سے ایمان ثابت کر چکا ہوں، آئے بیعت رضوان سے ایمان ثابت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے حضرت. اور آپ اس کو کیسے، آپ نے ابھی تک اس کا آپ سے اس کا رد نہیں ہو سکا ہے. آپ وہ نے آپ جو کا کچھ زعم ہے بولا ہے نا، وہ میں رد کر چکا ہوں، ورنہ وہ آپ دوبارہ کا یہی سے زعم ہے اسٹارٹ بھائی. آپ ہوگی. کہتے ہیں ثابت نہیں ہو چکا. حضرت اور والا بات سنو، ہم نے جواب نہیں حضرت دیا. والا ہم بات نے آپ سے سنو. سوال کیا تھا آئے غار کے متعلق یہی کہ سے بھائی حضرت، نہیں میرا سوال یہ، اس کا صحابی. تو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اور آپ مان چکے ہو. آپ اپنا پچھلا کلپ سن لیجئے گا. جب آپ نے یہ اعتراض کیا 10 منٹ کا لمبی موضوع تقریر وہ کر کے سنا کے آپ نے اشکال بنایا ادھر ادھر سے لیتے ہوئے، بہت مشکل سے جو ابھی بنا رہے ہو، آپ نے اشکال بنا دیا اعتراض. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ موضوع نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹے کہ ٹھیک ہے میں نے غلطی کیا ہے. وہ آپ سے کب بھول پیچھے گیا ہٹاؤ؟ حضرت ابھی. ہاں، اور آپ نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا، بولے ساتھ میں نا. میں نے آپ کو نہیں، بولا حضرت میں وہ روک رہا ہوں تو مسئلہ یہ آپ تھا. اجازت دے رہے ہیں کہ میں نے صبر کرو. سوال کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں، کرو. آپ میں کے نے اس سوال کیا سوال کہ کے رسول جواب، اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے وسلم اس ہر سفر سوال میں کے جاتے تھے جواب، نا. آپ کے اس سوال کا بالکل آسان ہے، کچھ نہیں ہے الحمدللہ، یہ کوئی بھی سوال نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو سوالات ہوئے، پہلے اس کا حل نکالنا ہے. آپ کے اوپر میرے 8 سوالات تھے، میں نے 3 آیت کریمہ سے استدلال کر کے ایمان ثابت کر چکا ہوں الحمدللہ. آپ نے بیچ بیچ میں باتیں کی، میں نے آپ کے اوپر اعتراضات رکھے ہیں 8. ابھی تک ایک کا جواب نہ ہو سکا، اس کا جوابات دیجیے گا. آپ کے ابھی آپ میرا کا موقف ایک، آپ سن لیجئے. دیکھیں یہ جو آپ کا ہمارا حضرت، اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہوئی ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے. اس کے سب ریکارڈنگ سب لوگوں کے سامنے ہے. انہوں کو شکر ہے ہزاروں اللہ، لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں بلکہ لاکھوں شکر ہے لوگوں نے دیکھا ہے. اللہ. ہاں، تو یہ جی سب کے سامنے ہے. آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ میں نے آپ کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے. میں نے بار بار آپ کے اعتراضات کا جواب دیے ہیں. اور آپ کا موقف یہ ہے نہیں کہ دیا. آپ نے 2-3 آیت سے ابو بکر اور عمر صاحبان کے آپ نے اسلام اور ایمان ثابت کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ بالکل آپ فیل ہو گئے. آپ نے بالکل ثابت کیسے؟ نہیں کیا ہے آئے غار وغیرہ حضرت آپ وغیرہ سے. فیل کرا دیں نا، تو اس دلائل کا سے فیل فیصلہ کرا دیں. دیکھیں، اس کا فیصلہ لوگ عوام پہ چھوڑتے ہیں. میرا موقف تو نہیں، یہی ہے کہ آپ نے میرے عوام سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے، عوام بیچارے اور آیات آپ سے ترجمہ کا نہیں کر موقف ہے کہ میں سکتے. نے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا. تو اس کا نہیں 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 آپ دوسرے کے بات نہیں بھی حضرت، مانتے ہیں. کوئی بات نہیں، بالکل لوگ اس نہیں، کا فیصلہ کریں گے. لوگوں نے دیکھا. بالکل نہیں حضرت. ہم، ہم. عوام پہ آپ نہیں چھوڑیں گے. آپ کسی عالم کو بیچ میں لے آؤ، پہلے وہ سنا دو. عوام چلے بیچارے قرآن کیا جانتے ہیں، قرآن کا چلے ترجمہ کیا جواد جانتے نقوی کو ہیں، لے کے حدیث آتے کیا ہیں. جانتے ہیں. وہ ویسے بھی دیوبندی جی، ہے نا. جواد نقوی ویسے بھی آپ دیوبندی ہے، ظاہر میں شیعہ ہے. باطن میں دیوبندی. حضرت ٹھیک ہے. حضرت والا، آپ دیکھو ابھی تک آپ ابھی تک اپنے بات پہ ایسے ہی ضد میں اڑے ہوئے، ضد میں. آپ کو الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں. آپ کے بے شمار آپ آپ اعتراضات سے کا میں میری آپ یہ کو جواب گزارش دے ہے کہ چکا ہوں. آپ دیکھیں، آپ جو باتیں کہتے ہیں نا، یہ میرے اتنے لوگوں نے آپ کی جو باتیں آپ سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کا ہر پوائنٹ دوسرے لوگوں نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا ہے. میں ان سے گفتگو کر چکا ہوں. یہ میرے لیے کوئی نئی میں باتیں ان نہیں سے آپ کی. گفتگو نہیں، اجازت دیں، میرے سے جو 8 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے، 8 اجازت دیں گھنٹے میرے ساتھ علامہ بات صاحب، ہوئی ہے حضرت. اجازت دیں علامہ صاحب. تو آپ کے جو جی، سوالات ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میرے لیے بچے گانا بالکل باتیں ہیں، ممکن ہے. کیونکہ میں کئی سالوں سے ان باتوں کو قرآن کریم کی میرے آیت کا آنکھ غلط بند کر ترجمہ کے میں جواب کرتے دیتا ہوں رہے ان ہیں. کا. جی، تو عرض ہے. جی، حضرت تو والا، یہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان پروگراموں کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کیا بولا، میں نے کیا بولا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت جی اللہ کا شکر ہے، میں نے جو کچھ استدلالات کیے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں. اگر آپ دوبارہ کہتے ہیں تو دوبارہ سے ادھر ہی سے سٹارٹ کرتے چلے ہیں. بھائی، یہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا نا کہ مثلا سوال ان سے کیا تھا، میں نے طلاق دکھا دیا تھا.
کہ عمر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق کا حکم چینج کیا، آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے یہی کہا کہ یہ تو فروعات میں ہے، اس کیا مشکل ہے؟ اور بھائی بدعت ٹھیک ہے، اگر فروعات میں داخل ہو تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جی، حضرت جی میں نے غلط کہا، آپ کو اصول کافی سے میں نے دکھایا ہے کیا کہ دکھایا؟ فروعی مسئلے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، مسئلہ فروعات کا کفر کوئی اور نماز کا ایمان انکار سے کرے، جی کہاں پہ آپ نے حضرت دکھا اس کہ نے انکار نہیں کیا ہے نا، اس دکھائے نے وہ حدیث، اجتہاد وہ حدیث کیا میں ہے یہ نہیں حضرت۔ ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر فروعات کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. کیوں نہیں کافر نہیں ہوتا؟ آپ فروعات کو چینج نہیں کر سکتے. کسی بھی دین کے کسی مسئلے میں آپ بدعت داخل کریں وہ کافر بن جاتا ہے. بھائی یہ کہتا ہے کہ عمر نے کیا ہوا، حضرت جی فروعی عمر نے مسئلے توحید میں کو تو چینج اختلاف نہیں کیا، نہیں ہو طلاق کو سکتے، چینج کیا. ایک اور بات سنو، چلو فروعی مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف نہیں، فروعی مسئلہ اختلاف جب جائز ہو نہیں ہے، نہیں اختلاف جائز نہیں اختلاف ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں رسول اللہ صلی جی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہے، ہاں وہ اختلاف مسئلے ہے میں نا، اختلاف ہے، بالکل نہیں اختلاف ہے. کہاں پر اختلاف آپ لوگوں کا اختلاف ہے پیغمبر کے ساتھ، قرآن کے دیکھا ساتھ ہوا آپ کا رسول اللہ اختلاف صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس سے اختلاف کیا ہے؟ پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں جائز نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، نافذ اچھا ہے. یہ تو پیغمبر کے ساتھ اچھا اختلاف ہے، قرآن کے ساتھ اختلاف ہے. حضرت والا آپ مجھے یہ بتا دیجئے، چلو اور تفصیل کو تو پھر آپ دوسرے خام خواہی کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نص دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے یہ مسئلہ اپنے خلافت میں واپس لا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی 3 طلاق جو ہے 3 واقع کرنے پر وہ کیا ہو؟ 3 طلاق مذہب تشیع میں بدیہیات میں سے ہے. کہتا ہوں یہ میں دکھا اجتہادی دوں گا آپ کو، مسئلہ ہے، جی ہاں بالکل دکھا دوں گا، میرا دکھا بات سکتے سنو ہیں، حضرت، بالکل دکھا دیں گے، پہلے بالکل میرا دکھا بات دیں گے. سنو، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسائل اجتہادیہ میں سے ہے، اشتہاد لوگوں کیسے کے اشتہاد؟ حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صحیح ہے، اور نہیں ایسے مسائل میں علماء کرام کو اختیار ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی نے بھی اس یعنی حکم کو واپس تبدیل کر کے 3 کو 3 پر حمل نہیں کیا ہے، ورنہ آپ دکھا دیجیے، اگر کیا ہو تو دکھائے، نہیں کیا ہو تو پھر تو یہ سب کا اجماعی مسئلہ ہے، اس پہ آپ کیسے یہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ بقیہ خلفاء نے نہیں کیا. عمر ابو بکر کے زمانے میں تو 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی تھی، عمر نے چینج کیا. عثمان نے اگر اس کی مخالفت نہیں کی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکم کو نہیں مانا. اب سن لیں، میں آپ کو یہ لوگوں کے دلائل دکھا حالات دوں. سے تعلق رکھنے والی حکم ہے. اب دیکھو، حضرت ایک بات سنو، میں دیتا ہوں ایک اور جواب دیتا ہوں، چلو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں اس طرح آ جائے. یہ لوگوں کے حالات کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے حضرت، اور وہ اس طرح دیکھو، پہلے لوگ سچے تھے، 3 طلاق ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ کرنا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ ہمارا ارادہ ایک ہے، سچے تھے، صحیح ہے. بعد میں جھوٹ کا احتمال پیدا کس نے ہو بولا گیا ہے لوگوں میں کہ زیادہ. پرانے زمانے میں یہ سب سچے تھے، بعد میں لوگ جھوٹے ہیں؟ سنو بات، سنو نا، یہ اور بات کس پورا نے کرنے اختیار دو، دیا عمر کو یہ بات اللہ کے پورا حکم کو کرنے چینج دو کرے کیونکہ لوگ جھوٹے ہیں؟ حضرت. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم سنایا ہے اسی حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائم رہے ہیں، ورنہ اگر وہ غلط ہوتا، کفر تو دور کی بات ہے، اگر وہ غلط تک ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھا کر کہہ دیتے کہ یہ غلطی حضرت عمر نے کیا ہے، میں نے اسے واپس لا کر اس طرح کر دیا. سن لو بھائی، یہ آپ کتاب ہے نہیں دکھا سنن ابی سکتے. داؤد، دیکھو محمد محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ جزء ثانی، شاب المکتبۃ العصریہ. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 میں. یہ کہتے ہیں بھائی ان کی سب باتیں غلط ہیں. کہتے ہیں یہ تو فرعی مسائل ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ مخالفت، قرآن کے ساتھ مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جائز. یہ آپ نے کہاں سے بنا دیا بھائی؟ یہ باتیں یہ کہاں سے تم لے کے آتے ہو یہ باتیں؟ یہ شرم کی باتیں ہیں. اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام الى یوم القیامہ. کسی کو حق نہیں اس شریعت کو چینج کرے. جو اللہ کا حکم ہے، طلاق کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا ہے، وہی ہے. آپ کہہ دیں کہ اس کو چینج کرتے ہیں، کہ پیغمبر نے کہا کہ عمر کو حق ہے کہ اس کو چینج کرے. ایک منٹ، میں آپ کو عالم سمجھتا تھا، لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں
کہ آپ صرف مطالعہ کرنے والے اسکالر ہو، آپ صرف کتابوں میں تھوڑا عربی زبان سیکھ کے کتابیں مطالعہ کرتے رہتے ہو، آپ کسی مدرسے میں پڑھو بھائی، ناراض نہیں ہونا، آپ مسائل اجتہادیہ اور غیر اجتہادیہ میں فرق نہیں کر سکتے ہو۔ اور بھائی قرآن کے خلاف اجتہاد، آپ نے جتنے بھی مجھے وہ اجتہاد وہ کیسے اجتہاد ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تم اجتہاد کرتے ہو کہ نماز چھوڑ دو، آپ اجتہاد نے اسی کو جتنے کہتے ہیں۔ مسائل کو بنیاد بنا کر بہت مشکل سے اس کو لے جاتے ہو حضرت علی عمر مجتہد رضی اس اللہ کا عنہ۔ مطلب ہے جو چیز چینج کرو بھائی، شریعت میں جو چیز مرضی کرو کہ اس کا نام کا اجتہاد ہے میرا۔ جو چیز وہ چینج تو نہیں ہم ہوتا ہے حضرت، اجتہاد تو پھر یہ صرف عمر یہ مجتہد ہے؟ ایک بات تو اور سب لوگ بتاتا اجتہاد ہوں، کریں نا، سب کو چینج کرو، نماز بھی بند کرو۔ نماز ایک بھی بات جو ہے اگر یہ جائز ہے کہ تم اللہ کے حکم کو چینج کرو تو آؤ لوگوں کا مسائل حل کرو بھائی۔ نماز پڑھنا بھی دن میں کون 5 مرتبہ نماز پڑھے، اس کو بھی ہٹا دو نا۔ حضرت یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو حضرت، یہ تو عام لوگ اور سیکولر لوگ کرتے ہیں، یہ علماء کا کام نہیں ہے، سیکولر لوگوں کے اعتراضات ہے یہ۔ آپ ٹھیک ہے مجھے بھائی، کوئی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مجھے کوئی اعتراض کر دے، جو میں جواب ابھی تک آپ آپ نے مانتے ہیں بھائی اس بات کو؟ دیکھ ایک منٹ میں اصل مسئلہ میں روشن کر دوں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں فرمایا کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا ایک ہی طلاق گنتی ہوگی، 3 طلاق گنتی نہیں ہوگی۔ عمر صاحب نے اس کو چینج کیا، اس کو 3 بنا دیا۔ آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس کا نام اجتہاد ہے، جو بھی ہے۔ یہ صرف عملی بات ہے حضرت، سنو، آپ کو میں نے بولا طلاق ہے ہی عمل میں، طلاق عمل میں ہے نا، عملی بات ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آپ کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے کہ آپ وسلم نے اس طرح فرمایا ہو کہ اگر کسی نے 3 دیے تب بھی 1 ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں دکھا دوں تو پھر اعتماد کرتے ہوئے حضرت، لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ قابل اعتماد لوگ تھے اس وقت کے، اعتماد کرتے ہوئے ان کے اس پر فتویٰ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 جو ہے تاکید کے لیے دیا ہے یہ، اور ہمارا مراد ایک واقع کیا ہے۔ بعد میں جھوٹ کا احتمال زیادہ ہوا کیونکہ بہت سارے نئے لوگ دین میں داخل ہو اچھی بات ہے بھائی، سن لو اور ہوئے تھے وہ۔ اوکے بھائی، ایک منٹ میں آپ مدرسے میں پڑھے ہیں، میں نے صرف کتابیں پڑھی ہیں، اب دیکھتے ہیں کون صحیح کہتا ہے۔ میں ایک منٹ صبر کریں، پیغمبر کا کیا حکم ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، باب الطلاق الثلاث۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے خلافت میں 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی۔ فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ، لوگوں نے ایک ایسی بات میں جلدی کی ہے جن میں ان کو فرصت اور مہلت ہے۔ یہ لوگ جلدی چاہتے ہیں کہ طلاق بتی حاصل ہو جائے جس میں رجوع کا حق نہیں ہے۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، اگر ہم اس کو بھائی 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیں تو اس نے 3 طلاق ہی بنا دیا کہ 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 1 طلاق بنا دیا، اور 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 3 بنا دیا۔ یہ صحیح مسلم ترجمے کے ساتھ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 4، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا، 3 طلاقوں کا بیان۔ دیکھیں، آپ نے مدرسے میں پڑھی، آپ کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مدرسے میں پڑھنے کو فخر نہیں سمجھتے، شرم کی بات ہے مدرسے میں پڑھنا، بہرحال آپ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ ہم کیا کہیں، ہمیں مدرسوں کے ماحول سے، علماء سے، ان لوگوں سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ ہم نے جو علماء کو جتنا دیکھا ہے اتنا ان سے نفرت بڑھ گئی ہے۔ اوکے، بہرحال ابن عباس نے کہا طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 2 برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی، سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے۔ پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاق دے تو تینوں واقع ہوں گی، تو تینوں اس نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا طلاق، اور
عمر نے اس کو چینج کیا. یہ آپ کی خدمت میں بہت سارے کتابوں میں موجود ہے. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانے لگا ہوں. بہرحال حضرت والا اتنا نہیں بہرحال نہیں. ایک منٹ بھائی صاحب، میں ختم ہوا. مجھے حدیث پڑھنے دو. آپ مجھے دوسری کتابوں سے نکالو گے، میں آپ کو 100 کتابوں سے نکال کے دکھا دوں گا. یہ بات پہلے بات بھائی صاحب اجازت دو، مجھے حدیث پڑھنے دو. پھر وہی آپ اپنا خواہ ٹائم لگ جایا کر رہے ہیں. نہیں ٹائم نہیں کر رہا. معلوم ہے جتنا آپ نکال رہے ہو، الحمدللہ اس سے زیادہ معلوم ہے میرے کو. میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک منٹ میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدیث رکانہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جلد نمبر 3، چھاپ دار الحدیث، سن 1995 میں چھپیا. یہ صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر 2387، اسناد صحیح. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں طلق رکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد. رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا، پھر وہ جو ہے بہت غمزدہ ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، وہ تو میرے لیے حرام ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے طلاق دی اپنی بیوی کو. قال طلقتها 3، قال فی مجلس واحد، اس نے کہا میں نے 3 دفعہ طلاق دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی مجلس میں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فإنما تلك واحدة فارجعها ان شئت، فرمایا کہ وہ ایک ہی ہے، تجھے رجوع کا حق ہے، مرضی ہے تو رجوع کرو. فرجعها، تو وہ شخص رجوع کر گیا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہے، 3 طلاق ایک مجلس میں ایک طلاق ہے، 3 نہیں ہے، اور رجوع کا حق ہے، تو اس کو کیسے وہ یہ شخص اس نے چینج کیا؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ اور میں قرآن اگر یہی اسی کو قرآن سے بھی ثابت کر لوں، قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. مجھے ٹائم دے دو اور آیات میں نکال لیتا ہوں. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. چلو قرآن کریم کی میں شروع میں آپ کو 2 آیت مبارکہ اور بتائے تھے، ادھر دیکھو، لیکن بیچ میں کاٹو نہیں، بیچ میں بات نہیں کاٹو، بیچ میں شروع نہیں کرو. میں خاموش ہو جاؤں پھر آپ شروع کرو، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھو آمینو کما آمن الناس، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت مراد. ایک منٹ، اہل بیت مراد ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ اور کہیں نہیں لے جاؤ. صحابہ مراد نہیں ہے، اہل بیت مراد ہے، کیونکہ مومن صرف اہل بیت نہیں تھے. آپ کے نزدیک اہل بیت کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہیں. نہیں، وہ حجت نہیں ہے، ان کی اتباع نہیں ہے، اتباع صرف اہل بیت علیہ السلام. آمنو کما آمن اہل البیت علیہ السلام. کہاں سے ثابت کر رہے ہو آپ؟ نص ہے ہمارے پاس، احادیث ہے، احادیث ہے. میں دکھا دوں. ایک منٹ حدیث ابھی نہیں نکالو، میرا بات سنو. آپ کو میں نے ابھی تک جتنا میرے 8 گھنٹے ہو گئے، آپ کو میں نے ایک مرتبہ بخاری نہیں نکال کے دکھایا، آپ کو ایک مرتبہ میں نے مسلم نہیں نکال کے دکھایا، کیونکہ مجھے پتہ تو شروع سے جو آپ واحد اللہ وحدان صاحب کو آپ نے بولا کہ سب جھوٹ ہے، ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ مجھے پتہ تو یہ مناظرے کے اصول ہے. میں نے آپ کو ابھی تک یا متفق علیہ دلیل پیش کیا ہے یا صرف آپ کے کتاب سے آپ کو دلیل پیش کیا ہے. آپ مجھے جب اس آیت کا ترجمہ اہل بیت مراد لیتے ہوئے بتاؤ کہ میرے دلیل یا متفق علیہ سے دکھا دیجیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ اگر اس سے مراد ہے آمنو کما آمن الناس، اور بات ہے نہیں حضرت، آپ میرے کتب سے یا متفق علیہ کتب سے سمجھ گیا. اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے، ان لوگوں نے ایمان لایا ہے. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد. اجازت دے مجھے بات کرنے کی. اس سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں سے.
یہ کہتے ہیں صحابہ کرام مراد ہیں. ہمیں بخوبی پتہ ہے صحابہ کرام میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتد ہو جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. قالوا اليهود والنصارى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال فمن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہی سے کہا کہ تم اتباع کرو گے یہود و نصارہ کے نقش قدم کو, منہ بمنہ قدم بقدم, بالش ببالش. صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی ہم اتباع کریں گے, ان کے سنن پہ جائیں گے, ان کے طریقے پہ چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. یہ احادیث سب بخاری مسلم میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں. تو اس لیے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہی لوگ ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ مرتد, ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے, ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھاگے ہیں, ان صحابہ کے یہ کرتوت ہیں. اچھا, کیا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اجازت دیں کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جن میں سے کچھ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے, کچھ دین ہی سے مرتد ہو جائیں گے, یا قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح جو شیعہ حدیث میں کیسے ان لوگوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے جو یطہرکم تطہیرا, جو مطہر ہیں. وہی عصمت جو پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی عصمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. وہی عصمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اسی پیغمبر کی ہے, وہی عصمت اور طہارت امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا. دلیل کیا ہے؟ آیہ تطہیر. انما آیہ تطہیر تو متفقن علیہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلا شک بلا ریب یہ آیہ تطہیر متواتر احادیث میں پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو اب دیکھیں آمنو کما آمن الناس, یہ طلاق کا جواب تو نہیں دے سکے نا, یہ کہہ رہے تھے طلاق کا جواب دوں گا. طلاق کا جواب انہوں نے نہیں دیا کیونکہ طلاق کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. سن لیں بات کرنا ہے. طلاق کا جواب نہیں دیا, یہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس, اللہ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. اور بھائی یہ نہیں ہو سکتا, صحابہ سے مراد نہیں ہو سکتے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. صحابت تو وہ ہے کہ بعض میں ان میں سے مرتد ہو گئے, صحابت تو وہ ہیں جنہوں نے جنگوں میں غداری کیے بھاگ گئے ہیں, صحابت تو وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. صحابت تو وہ ہے, میں آپ کو صحیح حدیث دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد صحابہ نے کیا کہا؟ ایک منٹ ذات انوات درخت کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمارے یا رسول اللہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. یا رسول اللہ ہمارے لیے بت بنا دیجئے, ہمارے پاس تو بت نہیں ہے, مشرکین کے پاس بتیں ہیں, ہمارے پاس بت نہیں. یہ ان کی طرح ایمان لائے. صحابت تو یہ ہے. انسان اگر اتباع کرتا ہے تو معصوم کی, قرآن اگر حکم دینا اتباع کرو, معصوم کی حکم دیتا ہے. غیر معصوم کا اتباع کرنا یعنی جہنم جانا. بولا تین باتیں سنو, تین جوابات سنو اللہ کے فضل سے. پہلا جواب سنو حضرت, آپ کے جو روایات ہے جن سے آپ بعض صحابہ کرام یعنی اہل بیت کے عصمت ثابت کر رہے وہ ہمارے خلاف حجت نہیں. آیت تطہیر حجت نہیں ہے, آیت تطہیر حجت نہیں اس کے پاس. سبحان اللہ, یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, یہاں نہیں لگتا. آیت تطہیر حجت نہیں, یہ مسئلہ دیکھو آپ بار بار موضوع سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. آیت تطہیر حجت نہیں ہے. یہ اصول میں آپ کا ہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اہل تشریح کی روایت میرے خلاف حجت نہیں ہے. وہ تو میں نے کیا اشیاء حدیث لے کے آیا ہوں. ایک منٹ اب آپ نے دوسرا مجھے بخاری مسلم کے وہ روایت لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع, یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں انہی کتابوں کے اندر تمام صحابہ کرام اجمعین کے نام بنام فضائل اور مناقب موجود ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان روایات سے صحابہ کرام مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری ہے کہ اس سے مخاطب کے صیغے سے مخاطب صحابی مراد ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ان میں صحابہ بظاہر صحابہ ظاہری ایمان کی وجہ سے بہت اور منافق بھی تھے جو ان میں شمار ہوتے تھے, وہی مراد تھے. اور بعد میں آنے والے لوگ مراد ہے اس سے. الحمدللہ جس کتاب سے آپ یہ روایت پیش کرتے ہو اسی کتاب کے اندر ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے الگ الگ فضائل موجود ہیں.
وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وہ مراد نہیں ہے، آپ کے استدلال یہاں سے باطل ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اور صحابہ مراد نہیں ہے، اجازت دے میں ثابت کروں صحابہ مراد ہے، اجازت مجھے 1 منٹ دے دو، میں ایک حدیث دکھا دیتا ہوں کہ صحابہ مراد ہے، مجھے اجازت دو۔ صبر کرے، آپ نے تو 10 منٹ لیا، 10 منٹ میں آپ نے پورا تقریر کر لیا، 2 لفظوں میں اڑا دیا الحمدللہ، 2 جملوں میں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یہ مشرک نہیں ہوئے، دین سے خارج نہیں ہوئے؟ استدلال نہیں کر سکتے ہو، یہ استدلال کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ آپ کا باطل ہے، کیونکہ اس سے ابو بکر عمر رضی کیوں اللہ باطل عنہما ہے؟ اور صحابہ کرام مستثنیٰ ہیں۔ صحابہ کیسے مستثنیٰ ہے؟ مجھے حدیث دکھانے دو نا۔ جن کا نام آ گیا، 1 منٹ، میں آپ کو اپنے کتابوں سے حوالے نہیں دیتا ہوں، دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں، کہتا ہوں بخاری میں ان کی تعریف موجود ہے۔ ہمارے خلاف حجت دینا باطل ہے حضرت، باطل ہے آپ کا استدلال۔ لہذا آیت کریمہ اس بات پر واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ معیار حق ہے، ایک بات، اچھا 1 منٹ، معیار حق ہے، حدیث دیکھو، یہ حدیث دیکھو، یہ کتاب ہے سنن ترمذی، معیار حق، چاپ دار الفکر، سنہ 2005 میں چھپی، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث خود ترمذی صاحب کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ ابو واقد لیثی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذات انواط۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حنین کے لیے جا رہے تھے، ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کا نام تھا ذات انواط، یعلقون علیہا اسلحتہم، وہ اس پہ اپنے اسلحے ڈالتے تھے اور اس درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اب میں دکھاؤں گا، اس درخت کی پرستش کرتے تھے مشرکین۔ قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ذات انواط بنا دے جیسے مشرکین کے لیے ذات انواط ہے، جیسا ان کا بت ہے ہمارے لیے بھی بنا دو۔ قال سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ منزہ پاک ہے، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا تھا ان سے، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمارے لیے خدا بنا دے، بت بنا دے جیسے مشرکین کے پاس بت ہے۔ اور یہ صحابت ہے یا کوئی اور تھے؟ یہ قوم۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اب یہ کہتے ہیں صحابہ مراد نہیں ہے، یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت غلط پڑھی ہے کہ یہ وہی بات ہے جو قوم موسیٰ کی بات ہے، کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمارے لیے بت بنا دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ شخص کہتا ہے اس سے صحابہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بت بنا دیجئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بت بناؤ، اور یہ کہتے ہیں، اور پیغمبر نے خود صحابہ سے کہا تھا کہ تم یہود کے نقش قدم پہ چلو، یہ کہتے ہیں صحابہ نہیں۔ تو اب آتے ہیں واپس اسی بات پر، آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے ایمان لایا ہے۔ انہوں نے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے سے اگر مراد ہے اب صحابہ تو سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے اتباع اللہ حکم دے سکتا ہے؟ یعنی ہمیں کہہ دے کہ تم جہنم چلے جاؤ، یا کہہ دے کہ تم ان لوگوں کی اتباع کرو جو معصوم ہے؟ بالکل غیر معصوم کے اتباع کا حکم یہ غلط ہے، یہ ختم بات۔ بسم اللہ بولیں۔ ہو گیا بات، ہو گیا بات، ختم۔ جی باتوں کا جواب دے دینا۔ ہاں طلاق کے متعلق یہ بات نہیں کرنا چاہتے نا، طلاق عمر نے طلاق چینج کیا ہے، موضوع انہوں نے چینج کر دیا۔ بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مخاطب تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا اس کو۔ بھائی پیغمبر نے کہا کہ تم چلو گے یہود کے نقش قدم پر، یہ یہودیوں سے فرمایا، یہ صحابہ سے فرمایا کہ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جب پیغمبر علیہ السلام، اب دیکھو عقل بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے حضرت، آپ ناراض نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات بیان فرمایا،
اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس طرح کرو گے. کر لیا انہوں نے اگر اس طرح کہا ہمارے بت آپ بنا دو. لوگ- ایک منٹ، اگر اس طرح ہو تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح ہو جائے، یہ مطلب ہے. میرا بات سنو نہیں حضرت، مطلب یہ نہیں ہے اس طرح ہو جائے گا. یہی بات ہے، لنفسی انہوں نے بیدی، تسلیم اللہ کر کی دیا. قسم کہ تم لترکبن، کتاب کو سامنے سے کہ ہٹا تم والی. اتباع کرو گے سنن صاحب من نے کان مجھا- قبلکم، تم اتباع کرو گے یہود کی. سامنے- یہ اللہ قسم کا کہ پیغمبر کہتا ہے کہ تم یہود کی اتباع کرو گے، نہیں نہیں اور یہ نہیں. کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہاں نا. اگر اس طرح ہو تو اس اگر طرح ہوگا. آپ نہیں لوگ- وہ ایک جملہ منٹ، شرطیہ نہیں ہے. یہ تو 9 مسلم لوگوں کا سوال تھا، 9 مسلم. ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کا تھا. یہ کوئی ضروری ہے کہ صاحب آپ نہیں مجھے غلط بتا ہے، سکتے آپ کا ہیں جملہ کہ غلط ہے. یہ 9 آپ مسلم یہ لوگ بتا تھے. سکتے جواب ہیں سن کہ لو. سوال ابو بکر اور عمر جن رضی اللہ اصحاب عنہما کا ہے. موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ 9 مسلمان لوگ تھے. نہیں وہ پرانے صحابی تھے موسیٰ علیہ السلام کے. میرا اور آپ کا بات کس پہ چل رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر پر چل رہے رضی اللہ عنہما. ابھی میرا اور آپ کا بات نہیں، ابو بکر اور ہمارا اور عمر بات رضی آپ اللہ کا چل رہا تھا عنہما پر آمنو چل رہا کما ہے. آمن الناس پر. آپ نے کہا اس سے ایک مراد منٹ صحابہ صبر ہیں. کرو. میں نے کہا اس سے ہاں، مراد وہ صحابہ ایک- نہیں ہو سکتے، ہاں، کیونکہ صحابہ کرام تو میں یہود سے. کے نقش قدم پہ چلیں گے. صحابہ کرام ان کا میں. اتباع کیسے جائز ہے؟ بات کو تسلیم کرنا، سنو، بات کو تسلیم کرنے سے وہ اپنے عدل پر قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدل کو رد نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یہ وہی صحاب. کون صحابہ تھے یہ لوگ؟ ان کا نام ہے وہاں پر کہ ابو بکر اور عمر تھا رضی اللہ عنہما. آپ ابو بکر بتا عمر کی سکتے بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی بات. آپ نے کہا آمنو کما آمن الناس، یہ صحابہ مراد ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے کہ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ کیسے قرآن حکم دے سکتا ہے کہ ان کی اتباع کرو؟ تو کیسے؟ ان میں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نشانہ نہیں بناتے، عام فرماتے تھے. لوگ سب مراد نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھیں یہ یہود کے نقش قدم، یہودیوں کی اکثریت، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی اکثریت نے دین میں بدعت داخل کی ہے، سوائے قلیل کے. آپ جو حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب یا رب لا املک الا نفسی واخی، صرف میرے بھائی میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، باقی سب صحابہ میرے خلاف ہیں. اچھا ایک عرض سنیں میری. کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ کل کیا کر رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں تو روزے کی حالت میں ہوں ابھی. میرا مائک بھی صحیح کام نہیں کر رہا، میں آپ کی آواز صحیح نہیں سن رہا. آپ کل کیا کر رہے ہیں؟ کل رات میں تو آپ بولو، آپ حکم دیجئے. میں انتہائی کتنے بجے آپ تراویح سے واپس آئیں گے؟ بات پورا کریں گے. کتنے بجے آپ تراویح سے واپس آئیں گے؟ کل رات میں آپ کی خدمت میں حاضر. ابھی دیکھو میرا جو ہیڈ فون ہے صحیح کام نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح طرح سے نہیں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشکل نہیں ہے، میری طرف سے مشکل ہے. میرا جو ہیڈ فون ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہا. یہ کل رات کو ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی آپ بات کریں کیونکہ میں نے بات کی ہے. آپ مہمان ہیں، آپ جتنا مرضی بات کرنا ہے بات کر لو، اس کے بعد میں دعا کروں گا، ختم کروں گا مجلس کو. کس ٹائم کل بیٹھیں گے بس اتنا بتا دیجیے. جب آپ آ جائیں نا وہ تراویح وغیرہ سے تو میں ادھر ہوں گا، میں آپ کو لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کل صحیح ہے. یہ فریز ہو گئے. میں اسی ٹائم کل آؤں گا، پھر اسی ٹائم سے آیا ہوں 12 بجے. اسی ٹائم. ٹھیک ہے، ہاں 11-12 بجے آپ آ جائیں نا، 12 بجے. اوکے جناب، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. عباد الرحمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر، عزت دے اللہ آپ کو، سلامتی دے. میں سب مشاہدین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں بہت تکلیف میں تھا ہیڈ فون کی وجہ سے، صحیح کام نہیں کر رہا تھا. اوکے، تو کل میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا، آج پھر خراب ہو گیا. میں اپنی آواز جو بہت زور سے مجھے واپس آ رہی تھی پورے پروگرام کے دوران، اس لیے شاید آپ لوگوں کو لگا ہو کہ میں صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتا. وہ اس کی وجہ یہ ہے. بہرحال آپ سب کا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.